अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने एक बहुत अजीब वाक़या पेश करूँगी। यानी एक मर्तबा मेरी मुलाकात एक जिन्नात से हुई। आज आइए ये मुलाकात मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक मर्तबा की बात है कि मुझे मेवात के एक गाँव गुहाने में तालीम के सिलसिले में जाना पड़ा। मैंने वहाँ लोगों के सामने शिर्क व बिदात के मुतालिक तालीम की और मैंने वहाँ की माओ बहनों को इस बात से आगाह किया कि मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप तावीज़ गंडे जो लटकाती हैं ये सरासर शिर्क है। ऐसे करने से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन तअल्लका तमीमतन फ़क़द अशरका, कि जिसने तावीज़ गंडा लटकाया उसने शिर्क किया। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, इसके लिए माफ़ी नहीं है। आप ये ढोंगी बाबाओं के पास जाना छोड़ दीजिए और खुदा रा अपने रब की तरफ रुजू कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही अहकमुल हाकिमीन है। मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझसे कुछ औरतें कहने लगी कि हम आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक लड़की है, उसके पास एक जिन्नात आता है और वो लोगों को तावीज़ वगैरह देता है तो फ़ायदा हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं। जब उन्होंने कहा तो मुझको यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, अच्छा मैं आपके यहाँ हूँ, आप ऐसा कीजिए कि उस लड़की को मेरे पास लेके आइए कि मैं भी देखूँ आखिर वो किस तरह जिन्नात से तावीज़ गंडे दिलाती है, किस तरह जिन्नात उसके पास आता है। मैं वहाँ उस लड़की के इंतज़ार में बैठी रही। कुछ देर के बाद कुछ औरतें उस लड़की को बुलाने के लिए गई और उनके कहने पर वो लड़की मेरे पास आ गई। लड़की बहुत खूबसूरत भी ना थी, बहुत बदसूरत भी ना थी, मीडियम लड़की थी, न बहुत ज़्यादा उम्र दराज थी। अभी लगभग 12 या 13 साल या 14 साल के दरमियान उस बच्ची की उम्र थी। सांवली थी, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बिल्कुल कोरी थी। इल्म के एतबार से उसके पास कुछ नहीं आता था। तो मैंने उससे 2-4 सवाल किए तो उसको कुछ नहीं मालूम, न वो लिखना जानती है, न वो पढ़ना जानती है, न वो कुछ पढ़ी है न लिखी है। मैंने कहा कि बेटा आप ये बताइए कि आप ये तावीज़ वगैरह कैसे लिखते हो, आप लोगों के लिए तावीज़ देती हो, ऐसा कैसे करती हो? तो कहने लगी, मैं तो नहीं करती, लेकिन मेरे पास एक जिन्नात आता है, वो करता है। मैंने कहा कि आप उस जिन्नात को अपने पास कैसे बुलाती हो? उसने कहा कि जिन्नात ने मुझको बता रखा है कि आयतल कुर्सी वज़ू करके पढ़ो और कुछ दुआएं पढ़ो, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। मैंने कहा, अच्छा आप उसको मेरे सामने बुला सकती हैं? तो कहने लगी, हाँ। वो ज़ोहर के बाद का टाइम था। मैंने ज़ोहर की नमाज वहीं पे अदा की थी और ज़ोहर के बाद ही की बात है। तो उस लड़की ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद उसने नज़रें नीची करके आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल तो झुकी हुई बैठी थी, अचानक कड़क होके बैठ गई और फिर उसकी आवाज़ भी बदल गई। जब पहले उसने मुझसे बात की थी तो उसकी आवाज़ एक नॉर्मल लड़की की तरह थी, लेकिन अब उस बच्ची की आवाज़ बदल चुकी थी और एक मर्द की सी आवाज़ में उसने मुझसे कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा, आप खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से हूँ। कि मैंने उससे 2-4 बातें की। फिर मैंने उससे पूछा कि मैंने सुना है कि आप लोगों के लिए तावीज़ गंडे देते हो, आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं जिन्नात हूँ। मैंने कहा, आपका घर कहाँ है? तो कहने लगा कि पिरोज़ पर झिर जो है वहाँ पे मेरा घर है, वहीं मैं रहता हूँ। मैंने कहा, आप शादीशुदा हैं? कहने लगा, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ भी है। मैंने कहा, फिर आप इस बच्ची के पास क्यों आते हैं? तो कहने लगा कि ये बच्ची मुझको अच्छी लगी तो मैं आने लगा। मैंने कहा, ऐसा करना जायज़ नहीं, आप क्यों इसके पास आते हो, क्यों परेशान करते हो? बच्ची की ज़िंदगी का मसला है, लोग इससे शादी तक नहीं करेंगे। तो कहा कि बस ऐसे ही आ जाता हूँ, अब आप मना कर रही हैं तो नहीं आऊँगा। फिर मैंने उससे कहा कि आप ये तावीज़ गंडा कैसे बनाते हो? उसने कहा कि मैं जमात में गया था,
میں تبلیغی جماعت میں بھی چاہتا ہوں، میں جھیروں میں رہتا ہوں، مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں بہت نیک صالح ہوں، میری بیوی بھی بہت زیادہ نماز روزے کی پابند ہے، اور میں اللہ کا کل کلام پڑھ کے لوگوں کو پانی پہ دم کر دیتا ہوں، اس سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ کبھی کبھار میں نقص وغیرہ تعویذ وغیرہ بھی دے دیتا ہوں، اس سے بھی لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ میں نے پھر اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا کہ آپ جو کوئی بھی ہو، خدا را آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو نا کہ تعویذ دینا شرک ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا۔ آپ جماعتوں میں جاتے ہو، آپ اللہ کو ایک مانتے ہو، لیکن پتہ ہے آپ کی تعویذ پہ لوگوں کو اس قدر وشواس ہے کہ ان کو اللہ کی ذات پہ بھی وشواس نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، اس نے بحث کی کہ اچھا ہے میں دیتا ہوں، لیکن پھر جب میں نے اس کو کافی سمجھایا کہ آپ یہ غلط کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، قرآن میں کہیں اللہ نہیں کہتا کہ تعویذ پہنو، حدیث میں کہیں نہیں ہے تعویذ پہنو، آپ تھوڑا سا یہ سوچ لو کہ اگر تعویذ جائز ہوتا تو کس بنا پہ جائز ہے؟ اگر آپ تعویذ گنڈے کے اندر قرآنی آیتیں لکھتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، تو قرآنی آیتیں پہن کے لوگ جب لیٹرنگ باتھ روم میں جاتے ہیں تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ اور اگر آپ قرآنی آیات نہیں لکھتے تو پھر آپ ان کا ایمان ڈگمگا رہے ہو۔ میں نے پوچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کیا لکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں لکھتا، یوں ہی میں بس دم وغیرہ پڑھ کے اس میں لائنیں بنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو وشواس ہو جائے اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ لوگ مجھ سے ضد کرتے ہیں، میں مجبوری میں ایسا کرتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں، ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، اللہ پاک ناراض ہوگا۔ دیکھو آپ کی نمازیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی، آپ کے روزے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر آپ تعویذ گنڈے کے لپڑے میں پڑو گے، یہ اسلامی روح سے جائز نہیں ہے۔ خدا را آپ ہوش میں آؤ، آپ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد کسی کو بھی کوئی تعویذ کوئی نقص وغیرہ نہیں دوں گا۔ پھر اس نے سچی توبہ کی، اور پھر میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا کہ آپ غلط کرتے ہو، جو اس بچی کے پاس آئے ہوئے ہو آپ اس سے دور ہو جاؤ، آئندہ نہ آنا۔ تو کہنے لگا انشاءاللہ میں کبھی اس پہ نہیں آؤں گا، میں نے اس سے کہہ رکھا ہے کہ جب تم مجھ کو بلاؤ گی میں اسی وقت آؤں گا، یہ مجھ کو بلاتی ہے تو میں آ جاتا ہوں، اب اگر یہ مجھے نہیں بلائے گی تو انشاءاللہ میں اس کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی ہیں، اور جنات بھی ہماری طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح اللہ پاک سے خوف کھاتے ہیں۔ تو ان لوگوں جنات سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بھائی چارے سے پیار محبت کے ساتھ رہ سکتے ہو، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، لیکن اگر آپ ان کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کو پریشان کرو گے، خامے خواہ ان کو چھیڑو گے، ان کو گالی گلوچ دو گے، تو ظاہر بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ غلط کریں گے۔ آپ پیار سے ان کو مینیج کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو مینیج کرو، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات میں اپنے میوات کے اندر دیکھتی ہوں، اور میں نے مدرسے میں جب تعلیم حاصل کی اس دوران بھی میں نے دیکھا بہت ساری لڑکیوں کے پاس جنات شیطان کا اثر ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ تھوڑی ہماری غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو ہم گندے رہتے ہیں، یا پھر ہم نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، یا آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ تو آپ جنات سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھو، اور تینوں کل پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو مہینے میں 1-2 مرتبہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لیا کرو، اس سے بھی آپ شیطان اور جنات سے حفاظت میں رہو گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ یہ تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کو بندہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارا اجر و ثواب دے گا، ساتھ میں 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب دے گا۔ اس کے نامۂ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اگر اس نے اس کو صبح میں پڑھا ہے تو شام تک اللہ رب العالمین ہر طرح کے جنات، بھوت، بلا، پریت، ہر چیز سے اللہ رب العالمین بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر شام میں پڑھا ہے تو صبح تک اس کی حفاظت فرمائے گا۔
تو ایسے مریض جن کو جادو ٹونے کا اپنے اوپر شک محسوس ہوتا ہے تو وہ یہ تسبیح کثرت کے ساتھ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ اس طرح کی پریشانی سے یہ تسبیح ان کے لیے کافی ہوگی۔ اور ایسا بندے کو چاہیے کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرے، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، یعنی اسلامی اعتبار سے لباس زیب تن کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے سامنے سے آپ کے گلے ہوں جن سے آپ کے سینے جھلکتے ہوں، یا اگر آپ مرد ہیں تو بے حیائی والا لباس پہنیں، عورتیں ہیں تو بالوں کی نمائش کریں، زیادہ کاجل لگائیں، ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں، مہندی وغیرہ کا کم استعمال کریں۔ اگر آپ پہ جنات کا خدشہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نماز روزہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہماری ہر چیز سے حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے تو یہ بھی شیطان کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ہم شیطان کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو ان کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ بستر میں لیٹیں تو آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں کل پڑھ کے سویا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کا محافظ فرشتہ متعین کر دے گا۔ تو جادو جنات یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس علاج کو کریں اور آرام کے ساتھ اپنی زندگی جئیں۔ اور جس طرح انسان ہوتے ہیں اسی طرح جنات ہوتے ہیں، ان میں خبیث بھی ہوتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے خوراکوں کو آپ برباد نہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب تم جنگل میں گزرو تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا جو جنات کی خوراک ہے۔ نمبر 1، اگر تم پیشاب یا پاخانہ کرو تو ڈیلوں کی جگہ یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے ہڈی اور کوئلہ اور گوبر، ان 3 چیز کا استعمال نہ کرنا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں شیطان ان جنات کی خوراک ہے۔ جنات ہڈیاں، کوئلہ اور گوبر کھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خوراک کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کو گندا نہ کریں، ان کو گلیظ نہ کریں۔ اور جب بھی ہم اپنے گھروں سے نکلیں، گھر کی دعا یعنی گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا واقعہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی جنات، بھوت پریت، جادو ٹونا ہر چیز سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم جب تک دنیا میں جئیں قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ کرنا، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔